बात सुन लें, जब मैं दुरूद पढ़ने के लिए कहूँ तो न मुझे रस्मी तौर पर दुरूद पढ़ना चाहिए, न आपको इधर उधर देखते हुए दुरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर की बारगाह में जब दुरूद पढ़ें तो हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं, जो बैठे हुए हैं ज़िम्मेदार वो सब देखें, मेरे बड़े मोहसिनीन बैठे हुए हैं, सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं, माँ बहनें भी सुने, दुरूद वैसे ही पढ़ें जैसे नमाज पढ़ते हैं। सोच के बोलिएगा। वो फरमाते हैं दुरूद वैसे ही पढ़ो जैसे तुम नमाज पढ़ते हो। मैंने कहा हुजूर क्या मतलब है? तो कहते हैं कि नमाज, हुजूर फरमाते हैं कि नमाज ऐसी पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो सूफ़ी सुल्तान में फरमाते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो इस यकीन के साथ या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहे हो। ये हुजूरी का तरीका है। ये नहीं कि मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, ये कुमकुमे, ये डेकोरेशन, ये भीड़ भाड़। मिला शरीफ में इतनी बड़ी भीड़ तो मैंने सोचा नहीं था ना कि जमा हो जाएगी। ये हुजूर गौस पाक की करामत है। दुआ करो अल्लाह चाहे उसके हबीब के सदक़े में, गौस पाक चाहेंगे तो बारिश के मौसम में भी बात गौस पाक की हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो हम ना हमारी ज़बान इस लायक है कि गौस पाक की बात कर सकूं, फ़ौरन बारिश हो जाएगी, आप भी अपने घर भाग जाओगे, हम भी किसी दीवार के साए में रहेंगे। ना हमारी ज़बान इस लायक है, ना हमारा दिल इस लायक है कि गौस पाक की बात करूं। नहीं, गौस पाक को पसंद मेरी बातें तो बारिश हो सकती है, सीधी सी बात है, वरना अल्लाह उसके रसूल की और रसूल के बेटों की जैसी मर्ज़ी होगी। अल्लाह इनका मोहताज नहीं है, लेकिन निज़ाम कायनात अल्लाह अपने दोस्तों के मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सूफ़ी साहब फरमाते हैं दुरूद ऐसे पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहे हैं। हुजूरी के आदाब रखो, आप आक़ा करीम की बारगाह नूर व करम के करीब हो तब दुरूद शरीफ पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। आपको मालूम है दुरूद आप अपने कस्बे में पढ़ें, झंडापुर में पढ़ें, टेढ़ी मोड़ में पढ़ें, कि जाके आप बमरोली एयरपोर्ट पर पढ़ें, कि इलाहाबाद शहर में पढ़ें, कि आप नई बाज़ार में पढ़ें, कि सैनी में पढ़ें, कि आप इस्माइलपुर में पढ़ें, कि बागबंसी में पढ़ें, कि आप आगे ये फ़तेहपुर, कानपुर, लखनऊ जाके पढ़ें, कहीं पढ़ेंगे आपकी आवाज़ यहाँ से निकल के कान में देर तक पहुँचती है, हुजूर की बारगाह में पहले पहुँचती है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही कमाल है, यही अकीदा हमारा, हम जमात अहले सुन्नत का। हुजूर सुनते कितना है। बड़ी पुरानी बात मैंने बयान करने की सोची, बड़ी पुरानी बात। मैंने एक मुल्क में एक शहर देखा है जिसे बसरा कहते हैं, बेस्वाद रे है, बसरा कहते हैं। ये कुवैत के बॉर्डर पर है, इराक। इस बात को सुनिएगा बहुत गौर से। अल्लाह के नबी के सदक़े में एक शहर है जिसे बगदाद कहते हैं। किसके नाम से ये महफिल है? गौस पाक के नाम से। बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे बसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोले। जिसे बसरा कहते हैं। बसरा ये कुवैत के बॉर्डर पर, कुवैत वहाँ से 15 किलोमीटर के फासले। मैं 3 मरतबे गया हूँ बसरा। इसी बसरा में कई बुज़ुर्गों की मज़ारात हैं। इसी बसरा में वो बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की मज़ार शरीफ पे जाके सलाम किया तो हुजूर की कब्र शरीफ से जवाब आया था। सब न बोलें, जिसका अकीदा है वही बोले। फिर इन्होंने कहा था सरकार जवाब मैंने सुन लिया है, अब आप अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ फट गई और फिर हुजूर के दस्त मुबारक हाथ बाहर आए तो इन्होंने हुजूर के हाथों को चूमा। तब हुजूर के इंतकाल को तकरीबन 600 साल हो चुके थे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जिसका अकीदा है वही बोले, हो सकता है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके अकीदे को नस्लों तक मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। मजबूत अकीदा। बसरा की ज़मीन पर एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है शेख कबीर अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी बसरा की ज़मीन में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है ख्वाजा हसन बसरी। ये मौला अली के खलीफा हैं। अभी भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। हुजूर की सगी बीवी अम्मी सलमा का इन्होंने दूध पिया है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की सगी बीवी, हम सब की माँ और बड़े बड़े कुतुब अब्दालो औताद की माँ मखदूमा उम्मे सलमा का इन्होंने दूध पिया है। इनके करीब में वो बुज़ुर्ग हैं जिनको ये उलमा इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं, जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो जाते थे जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, जिनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है।
ان کی مدار شریف کے قریب میں ان کی مدار شریف ہے جن کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کعبے کے اندر شہید کیا گیا، جن کا نام زبیر بن عوام ہے، حضور کے پھپھا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان کی مدار شریف کے بغل میں ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن غزوان۔ پھر سنیے گا، حضرت عتبہ بن غزوان۔ اب آپ ریورس کریں، مل جل کے بولیں، حضرت عتبہ بن غزوان بولے۔ ان کی مدار شریف بھی بصرہ میں، جو جانا چاہتا ہو سبحان اللہ کہہ دے۔ معلوم ہے ان کے بغل میں ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ میں نے بڑی گلیاں دیکھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ کے ساتھ بھی کبھی چلوں گا انشاءاللہ کہہ دیں، جب غوث پاک بلائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی غوث پاک کی مجلس ہوتی رہے گی تو بڑے پیر بلاتے رہیں گے انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو اسی بصرہ شہر میں عتبہ بن غزوان لیٹے ہیں۔ بتا دوں، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لوگ جلسوں میں بد نظری کی نیت سے آتے ہیں، اپنی ہی بہنوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی ہی ماؤں پہ نظر رکھتے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ ان کو حضور نے اپنے گھر میں بلایا تھا، وہ آنے کے بعد شیطان کے انڈر میں چلے جاتے ہیں۔ عتبہ بن غزوان حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی۔ عتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں جنگ میں حضور کے دشمن کی تعاقب میں پیچھے لگ گیا، تلوار لے کے اس کو ختم کرنے کی پوزیشن پہ تھا، وہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے تلوار نکالی اسے مارنے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا، اچانک سامنے والے کمرے کے اندر سے دروازہ کھلا، ایک لڑکی نکل کے سامنے آ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ حضور کے صحابی، حضور کے غلام عتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں اس دشمن کو جو زمین پر پڑا ہوا تھا اسے چھوڑ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی کی آنکھیں بڑی اچھی تھی، اس کے لب، اس کے رخسار بہت پیارے تھے، اس کی پیشانی بڑی چمکدار، زلفوں میں بڑی خوبصورت لٹیں اور کمر تک پھیلی ہوئی تھی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جناب عتبہ بن غزوان کہتے ہیں اسے غور سے دیکھا، ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے یاد آیا، عتبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جن آنکھوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھتے ہو؟ کہتے بس عجیب سا درد ہوا، میں نے تلوار موڑی اور تلوار کے مونڈھے کو اپنے اس ہاتھ میں لے کے زور سے اپنے داہنی آنکھ کے اس ہڈی کے پاس جب مارا نا تو میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ جب زمین پر گر پڑا تو میں نے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو، اور میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی۔ جب کوئی اس قدر حضور سے محبت اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے نا، تب اللہ اس کی قبر میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ محنت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے غریبوں کے محلوں میں سیلنسر نکال کے تڑ 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 کرتے ہوئے چلیں اور بتائیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن دل بھی دیا ہوتا تو بڑی بات تھی۔ کسی غریب کی نیند کا احساس تجھے پیدا ہوا ہو، تیرے ہونٹ پر کبھی درود کے نغمے بھی آ جاتے، تجھے کبھی نعت کے 2 شعر تنہائی میں پڑھنے کی توفیق مل گئی ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں، یہ بصرہ کی زمین ہے، بات غوث پاک کی ہے، یہ بصرہ یاد آ گیا۔ اسی بصرہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام ہے رابعہ بصری۔ سب لوگ بولیں یہ نام لیں، کیا نام ہے؟ میری ماں بہنیں اس نام کو یاد رکھ لیں، زور سے آپ کو اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، دل سے کوئی بات سبحان اللہ بھی دل سے کرنا ہے۔ اچھا لگے کوئی نام تو اسے دل میں یاد رکھ لیں۔ نام کیا ہے؟ رابع کے معنی عربی میں 4 ہوتے ہیں۔ رابع کے معنی بچے بولیں، رابع کے معنی 4۔ ان کی مدار شریف 2 روایت ہیں، ایک تو بصرہ میں ہے، جو بصرہ میں میں نے وہاں فاتحہ پڑھی ہے، جو فلسطین میں ہے یہ زیادہ قول ہے نا، جو فلسطین میں ہے مفتی صاحب زیادہ قول ہے کہ فلسطین میں رابعہ بصری۔ تو ان کا نام کیا پڑا؟ رابعہ۔ کیوں؟ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ان کی 3 بہنیں پیدا ہو چکی تھی۔ یہ ہوتی ہیں اپنے باپ کی چوتھی بیٹی۔ عربی میں 4 کو کیا بولتے ہیں؟ اربع، رابع۔ تو ان کے باپ نے ان کا نام رکھ دیا رابعہ۔ اور بصرہ کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ بصرہ میں پیدا ہوئی۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ الہ آباد میں الہ آبادی، لکھنؤ میں لکھنوی، کانپور میں کانپوری، حیدرآباد میں حیدرآبادی، ٹھیک؟ وہ بصرہ میں پیدا ہوئی، بصری ہو گئی۔ لیکن جب باپ کو خبر ہوئی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی تو باپ روئے، بہت روئے، اتنا روئے غریبی کی وجہ سے،
غریبی کی وجہ سے روتے روتے سو گئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. روتے روتے سو گئے تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے. پھر سے بولیں, اونچی بولو, حضور خواب میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ خواب میں میرے آقا تشریف لائے. بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ اونچی بولو. موبائل ہے, میپ میں جلسے کے بعد نکال کے دیکھنا بصرہ سے مدینے کا فاصلہ کتنا ہے. دیکھنا کتنا ڈسٹینس ہے, کتنا فاصلہ ہے, کتنی دوری ہے. بصرہ میں جب یہ روئے تو حضور کو خبر ہو گئی. بصرہ سے ملا ہوا کویت کا بارڈر ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کویت کے بارڈر سے آئیں گے تو پھر آپ کو عرب کنٹری میں آنا, حجاز میں آنا پڑے گا, مکہ شریف اور مدینے میں. میری نظر میں تقریباً یہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بغداد شریف سے مدینے کا فاصلہ تقریباً ارار بارڈر کراس کریں گے تو 1500 پڑے گا. بصرہ سے کم مان لیں آپ. تو جب یہ سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ نے دعا نہیں مانگی, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. سبحان اللہ. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں, بے شک. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضور خواب میں آئے. میرے آقا فرماتے میری نیک بندی رابعہ کے باپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری کے باپ نے حضور کو دیکھا تو رونے لگے. کہتے ہیں آقا میرے رونے کی وجہ میری غریبی ہے, میری غریبی ہے. سرکار میری 3 بیٹیاں تھیں, میں انہیں کیسے پالتا؟ میرے پاس روٹیاں بھی نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے, کپڑے بھی نہیں انہیں پہنانے کے لیے. بچیاں ایک چادر میں لپٹ کے سوتی ہیں, ایک دن کھاتی ہیں, 2 دن بھوکی رہتی ہیں, چوتھی پھر بیٹی پیدا ہوئی. میں تو ایک بیٹے کا انتظار کر رہا تھا, کاش میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا, 4 پیسے کہیں سے کماتا, میرے گھر کی غریبی خوشحالی میں تبدیل ہوتی. حضور پھر بیٹی پیدا ہو گئی, رو اس لیے رہا ہوں کہاں سے پالوں گا. میرے آقا نے خواب میں ارشاد فرمایا, اے میری نیک بندی کے باپ سن, ایک کاغذ اور قلم لے کے آ. جب خواب میں کاغذ اور قلم لے کے آ گئے رابعہ بصری کے باپ تو حضور فرماتے ہیں ایک خط لکھو. خط کس کے نام لکھنا ہے؟ بصرہ شہر کے سب سے امیر آدمی کے نام, یعنی امیر بصرہ کے نام, حاکم بصرہ کے نام, مالک بصرہ کے نام. لکھو یہ خط. جیسے اس خط کو لکھا رابعہ بصری کے باپ نے لکھنا چاہا, یہ خط امیر بصرہ کے نام. اس کے بعد حضور نے کیا لکھوایا دیکھنا. پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے میری نیک بندی کے رابعہ بصری کے باپ آگے لکھو, اے امیر بصرہ, بصرہ کے سب سے بڑے پیسے والے, اے حاکم بصرہ, یہ بتا روزانہ تم میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتے تھے, کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے. اللہ اللہ اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. محبت سے. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. موسم بارش کا ہے. وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں دوست؟ ماشاءاللہ بہت دور سے, وہ اسماعیل پور جو ہے باغ بنسی کے قریب سے چوہا ادھر. ماشاءاللہ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے. اب خواجہ کڑک عبدال شاہ, غوث العالم منور شاہ, اسماعیل شاہ چاہیں گے تھوڑی دیر بات ہو جائے گی. پھر سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا حضور نے؟ لکھو اے رابعہ بصری کے باپ, لکھ اے امیر بصرہ, روزانہ میری بارگاہ میں تم درود شریف پڑھتے تھے, کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے. اب آگے جو جرمانہ لگایا, پنالٹی لگائی, حضور فرماتے آگے لکھو ایک دن جرمانہ درود پڑھنے کے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ 400 چاندی کے سکے دیجئے. سینے پہ ہاتھ رکھ دے. سوچو یہ ڈپارٹ چھوڑ دو, ہم اور آپ اور کرسی پر بیٹھنے والے ماں بہنوں میں سے بڑی مقبول کچھ عورتیں ہوتی ہیں, ان کو چھوڑ دو, بقیہ پورے گاؤں کی بات کرو. اتنے لوگ ہیں پورے مہینے حضور کو یاد نہیں کرتے. رات بھر بیوی کے کمرے سے, بہو کے کمرے سے, بیٹیوں کے کمرے سے جس طریقے سے ہو سکتا ہے گانے بجانے کی آواز آتی ہے. ہاں سوچ رہے ہیں آپ, یہ دعا مانگی جاتی ہے مسجد میں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور کیسے آئیں گے ان گھروں میں جن گھر کے ہر کمروں سے گانے بجانے کی آواز آئے. ہاں آج ہم مہینوں درود نہیں پڑھتے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. رابعہ بصری کے باپ کو حضور نے خط میں لکھوایا, امیر بصرہ روز درود پڑھتا تھا, ایک دن ناغہ کیا تو گرفت میں آ گیا. توجہ ہے, وہ گرفت میں آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کاغذ کو لیا تو رابعہ بصری کے باپ صبح کو اٹھے اور اس امیر بصرہ کے محل کے گیٹ پر جو چوکی دار تھا اس کے پاس گئے، اس سے سلام کیا، اس کاغذ کو دیا۔ کاغذ کو دینے کے بعد بولے یہ کاغذ اپنے مالک تک پہنچا دے۔ توجہ ہے؟ بولے بھائی توجہ ہے؟ دیکھیے گا، اس کاغذ کو اپنے مالک تک پہنچا دے۔ جیسے اس مالک نے اس خط کو پڑھا، امیر بصرہ نے، حاکم بصرہ نے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے واچ مین سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر مت آنے دینا، میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سبحان اس کا اللہ، ویلکم کرنا چاہتا ہوں، میں خود دروازے پہ جانا چاہتا ہوں۔ دروازے پر امیر بصرہ آیا، رابعہ بصری کے باپ کھڑے تھے، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما، اندر لے گئے اور اپنی کرسی پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے حاکم بصرہ نے کہا اے آنے والے شخص یہ بتا، درود میں پڑھتا تھا رات کے اندھیرے میں، چپکے سے پڑھتا تھا، میری بیوی سو جاتی تھی، میری بیٹیاں سو جاتی تھیں، میرے نوکر چاکر سو جاتے تھے، چراغ بجھا کے رات کے اندھیرے میں مصلے پر بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا۔ یہ بتا میری بیوی بچوں کو خبر نہیں میرے درود پڑھنے کی، تجھے کیسے پتا چلا میں درود پڑھتا ہوں؟ سبحان اللہ، رابعہ بصری کے باپ رونے لگے، رو کے بولے مجھے بھی نہیں خبر تھی، یہ بات مدینے والے آقا نے مجھے بتائی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے بھی خبر نہیں تھی، یہ بات تو نبی نے مجھے بتائی ہے۔ اتنا سنا تو رابعہ بصری کے باپ کے سامنے امیر بصرہ رونے لگا، رو کر کے 1200 چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنے؟ اور 400 چاندی کے سکے رابعہ بصری کے باپ کے دامن میں ڈال دیا اور اس خط کو لے کے کہنے لگے اے اجنبی مسافر اور اے وزیروں، میرے کیبنٹ منتریوں سنو، میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر اسی کاغذ کو رکھ دینا، جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا مجھ سے اللہ پوچھے گا اے حاکم بصرہ کیا لے کے آ رہا ہے میری بارگاہ میں، تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تیری حبیب کی بارگاہ میں درود خوانی کی ہے، یہ کاغذ میری جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ کاغذ میرے مغفرت کا سامان ہے، یہ کاغذ مجھے عاشقان رسول کے زمرے میں داخل کرے گا۔ اتنی مبارک محفل میں اتنے زیادہ لوگ اگر سبحان اللہ کی فضا میں حضور پر درود دل سے پڑھ لیں تو ایک دوسرے کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے اگر میدان محشر میں گواہی دیں گے تو خدا کی قسم سب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ باواز بلند جتنی بھی عظیم آوازیں ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کر کے حضوری کے آداب سیکھتے ہوئے ذرا محبت سے کہہ دیں درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔